जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आज पाकिस्तान के जो हालात पूरे विश्व ने देखे हैं, क्योंकि वहां पे भूखमरी, लाचारी, बेरोजगारी और स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव इतने बढ़ चुके हैं कि वहां की जनता रोड पे आ चुकी है। और टीएलपी जैसे एक संगठन जो एक राजनीति में भी अपना महत्व रखता था और कहीं न कहीं ये पूरे पाकिस्तान में हर इंसान के दिलों में भी रखता था, क्योंकि ये एक धार्मिक रिलीजियस संगठन था, तो ये आज रोड पे आ गई है और सिर्फ अपने धार्मिक क्रियाकलापों को लेके और धार्मिक नारों के साथ आज जो तबाही पाकिस्तान में मचाई है टीएलपी ने, उसका सारा का सारा दोष अब पाक हुकूमत, फवाद चौधरी और शेख रशीद सारा का सारा दोष भारत पे मंड दिया है और भारत पे मंड के अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि इनका जो आतंक है अभी तक पाकिस्तान की सड़कों पे मचा हुआ है और आगे पता नहीं क्या ये कहां किस अंजाम तक पहुंचेगा। तो दोस्तों आइए आज आपको दिखाते हैं ताहिर गोरा और आलिया शाह की डिबेट, जिसमें कैसे इन्होंने सीधा सीधा कहा कि अगर हर चीज में भारत दोषी है तो आप ये पूरा पाकिस्तान भारत को ही सौंप दो। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों हासिल है, पहली मर्तबा ये अब उन्होंने बात की टीएलपी के हवाले से भी। और फिर जब शेख रशीद आए तो उनका कहना जो था, जो उन्होंने बयान किया उसमें ये था कि जो पाकिस्तान है उसको बाहर से जो दुनिया है उससे बड़े ही चैलेंजेस दरपेश हैं। मसलन ये कि दुनिया की नजरें पाकिस्तान की जौहरी ताकत और मईशत पर लगी हुई हैं। तो इतनी बड़ी मईशत हमारी कैसे हो गई और हम इतनी बड़ी ताकत की पूरी दुनिया की नजरें अब हम पर लग गई हैं। इस पे बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर हैं, नॉवेलिस्ट, राइटर, ऑथर और पॉलिटिकल साइंटिस्ट मिस्टर ताहिर गोरा साहब। थैंक यू सो मच ताहिर साहब फॉर ज्वाइनिंग माय शो। जी शुक्रिया, बिल्कुल आपने बड़ी अहम बातें की और इन बातों की तरफ हमें वाकई ही अपना तबसरा करना चाहिए। जी ताहिर साहब, मेरा सवाल जो है ना वो पहला आपसे यही होगा कि अभी तक ये बड़ी हैरानी हुई सुनकर। वैसे तो बहुत सारे मामलात पे ये कह दिया जाता है कि दरअसल ये जो कुछ हुआ इस पे इंडियन सपोर्ट हासिल थी। अब जब ये कहा गया कि टीएलपी को इंडियन सपोर्ट हासिल, ये अचानक से कैसे हो गया? अभी तक तो हमने देखा कि ये बड़ा मजबूत असासा थे, एसेट्स थे हमारे, और फिर अचानक से दुश्मन भी बन गए और फिर ये भी पता चल गया हुकूमत को कि इनके पीछे तो दरअसल भारत की फंडिंग है। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान में जो चीज़ भी हुकूमत हो या एस्टैब्लिशमेंट हो उसके काबू में ना आए, उसके पीछे इंडिया का हाथ होता है। जो शख्स भी उनकी बात ना सुने वो इंडिया का एजेंट होता है। तो जब इंडिया इतना ही मजबूत है पाकिस्तान में कि वो अपने फैसले, अपने इरादे रातों रात पूरे कर सकता है, तो फिर तो पाकिस्तान को यही मशवरा दिया जा सकता है कि आप पूरी की पूरी जो हुकूमत है वो इंडिया के ही हवाले कर दें। जब आप कुछ खुद करने के काबिल ही नहीं और समझते हैं कि हर चीज़ ही इंडिया से ऑर्केस्ट्रेट हो रही है और जो भी शख्स इनसे इख्तलाफ करता है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, उस रीजन की बेहतरी के लिए, वो इंडिया का एजेंट हो जाता है, तो फिर इनको वाकई अगर इंडिया इतना ही पावरफुल है तो इनको अपने पूरे जो हुकूमती मामलात है वो इंडिया के हवाले कर देना चाहिए। ये तो है एक चैलेंज पाकिस्तान के लिए। लेकिन रियलिटी ये है कि जैसा कि आलिया आप कह रही हैं कि ये रातों रात कैसे हो जाता है। अभी कोई 2 रोज पहले ही ऑलमोस्ट शेख रशीद कह रहे थे कि जी ये मजहबी लोगों से हम किसी किस्म की मुखालफत और मुखासमत का इरादा नहीं रखते, इन्हीं का नाम लेके टीएलपी वालों का। अच्छा, फिर इनका ये भी कहना था कि ये बड़े अच्छे लोग भी हैं, अगरचे फ्रांस के सफ़ीर को निकालने का मुतालबा हमारे लिए मानना मुश्किल है, लेकिन अदरवाइज हम इनके साथ बैठेंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बातें भी की, बैठे भी, और जो मुतालबात थे टीएलपी के वो तो बड़े सिंपल से हैं। एक तो साद रिजवी की रिहाई की बात वो कर रहे हैं और कुछ कारकुनों के हवाले से बात कर रहे हैं, और दूसरा वो उनका एक रेटरिक है कि फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क से निकाल दिया जाए। अब मसला यह है कि वो जो नमूसे रसालत के मामले में सिर्फ फ्रांस का ही मामला नहीं है, इस पे शेख रशीद खुद भी कह चुके हैं कि अगर हम फ्रांस के सफ़ीर को निकालेंगे तो हमारी मुश्किलात में इजाफा होगा, हमारी मईशत पे जो है वो बहुत कारी ज़रब आएगी। खैर, अब वो फ्रांस
یا یورپین یونین کے کسی سفیر کو نکالنے یا نہ نکالنے سے پاکستان کی معیشت پر کیا کاری ضرب آنی ہے؟ وہ تو کاری ضرب آلریڈی آئی ہوئی ہے. وہ تو پاکستان میں پروڈکشن نہ ہونے کی وجہ سے، اکنامک پالیسی بہتر نہ ہونے کی وجہ سے آئی ہوئی ہے. تو اس ساری صورتحال میں انڈیا پر یہ الزام دھرنا، یہ خود پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنانا ہے اور اپنے آپ کو بھی بیوقوف بنانا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان کے منسٹرز، اس لیول کے لوگ یہ کہتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ جھوٹ اتنا بولتے ہیں، اتنا بار بار بولتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے بولتے خود بھی بھول جاتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ یہی سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید ایسی ہی بات ہوگی. تو وہ جھوٹ جو ہے نا، وہ نس نس میں سرایت کر گیا ہے. کانسپیریسی تھیوریز نس نس میں سرایت کر گئی ہیں. اور واقعی آپ کا نقطہ عالیہ بہت ہی اہم ہے کہ آفٹر آل 2 دن پہلے جو ان کے اپنے اثاثے تھے وہی اب انڈیا کے اثاثے ہو گئے ہیں. تو یہ تو پھر انڈیا کو مبارکباد دینا بنتی ہے. بھائی آپ کی مبارکباد قبول کیجئے. تو کیا کہیں، میں کہتا ہوں ایک سٹیج لگا ہوا ہے، ایک امیوزمنٹ، ایک تھیٹر لگا ہوا ہے اور انٹرٹینمنٹ کا ایک کاروبار ہے. تو اب پاکستان کی ان باتوں کو اگر سیریس نہ لیں، جو کہ لینا سیریس نہیں بنتا، تو بھی مطلب یہ ایک تھیٹر ہے، اور اگر سیریس لیں تو بھی ایک تھیٹر ہے. تو جائیں کہاں والی کہتے جائیں ہیں. کہاں. اچھا طاہر صاحب، اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ جب دیکھیں آپ ایک، ہم تو اس کو اس طرح سے اس لیے لے رہے ہیں کہ ہم تو دیکھتے چلے آ رہے، سنتے چلے آ رہے جو ان کا بیانیہ بدل رہا ہے. لیکن جب ایک منسٹر یا ہوم منسٹر آ کر ٹیلی ویژن پر پوری دنیا کے سامنے یہ بات کر رہا ہے، جس طرح آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ایک اور اسی حوالے سے کی تھی کہ جی پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، کہ جو پابندیاں لگوانے کی بات ہے وہ دراصل جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ بھارت کی طرف سے، اور اس میں جو نام آئے سامنے، جو نکالے گئے، پتا چلا بیچارے پاکستانی ہی کے نام شامل کر دیا ان سب میں، کہ جو اپنے خلاف ہی ٹرینڈ چلا رہے ہیں. تو میرا صرف آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو، اس سے پہلے کہ میں شیخ رشید کی بات کی طرف آؤں کہ کتنی پوری دنیا ہمارے اثاثوں پہ کیوں ان کی نظریں ہیں، یہ جو بات کہی ہے کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ انہی لوگوں کو تو پیسے دے دے کے واپس بھیجا گیا تھا. تو کیا اس وقت یہ نہیں تھے انڈیا کے پے رول پہ؟ اس وقت ہمارے پے رول پہ تھے یہ. جی وہ مطلب دیکھیے، جب پیسے دیے گئے تھے ٹی ایل پی والوں کو تو ظاہر ہے وہ پاکستان کی حکومت نے دیے تھے. تو ہو سکتا ہے، اب ہمیں پتہ نہیں کہ وہ پیسے انڈیا نے بھیجے ہوں آئی ایس آئی کو یا پاکستان کی فوج کو، کہ چلیے آپ بانٹ دیجئے، اس بار پہلے ہم بانٹتے ہیں تو اس بار آپ بانٹ دیجئے. ٹھیک ہے نا. تو اس بات کا بھی امکان ہے، جیسا میں نے ابھی کہا کہ سوائے اس تھیٹر کو، سوائے وہ جو لاہور کا کامیڈی ڈرامہ ہوتا تھا سٹیج کا ایک زمانے میں، اس کے علاوہ آپ اس سارے نیریٹو کو، سارے ریٹرک کو کیا دیکھ سکتے ہیں؟ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ کیسے اس کو آپ پیش کر سکتے ہیں؟ اور وہ حیرت کی بات ہے کہ پاکستان کی جو عوام آج کے سوشل میڈیا میں بھی ان کے ہاتھوں بیوقوف بنی ہوئی ہے، بظاہر بنی ہوئی ہے. مگر میں یہ بھی عالیہ آپ سے کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی جو عام عوام ہے وہ اب کوئی اتنی بیوقوف بھی نہیں بنی ہوئی ہے. وہ کیا کریں، مطلب یہ ان کو بیچ کے کھا رہے ہیں. یہ خاص طور پر یہ جو سرکار ہے، انہوں نے تو بے شرمی اور ڈھٹائی کی انتہا کر دی ہے، یہ جو تحریک انصاف کی حکومت ہے. تو اب یہ ان کے جو منسٹرز ہیں، بائی دا وے ان کے بھی منسٹرز کوئی ان کے تھوڑی ہیں، وہ بھی پہلے پتہ نہیں کتنی پارٹیوں میں رہے، کتنی پارٹیاں چھوڑ کر آئے، اور وہ جو 900 چوہے کھا کے حج کو چلی والا ایک ایکسپریشن ہے پاکستان میں، تو وہ والا ان کا معاملہ ہے. مطلب ان کے منسٹرز اسی طرح کے کام کر رہے ہیں. تو یہ سوال یہ کہ یہ تھیٹر کب تک چلے گا؟ آپ نے کہا کہ جن کو یہ پیسے پہلے دیتے رہے وہ پھر کیا وہ مطلب انڈیا کے ایجنٹ تھے جن کو پاکستان کی سرکار دیتی نہیں؟ میرا یہ جواب ہے کہ وہ ایکچولی شاید بھارت کی سرکار نے ہی پاکستان کو کہا کہ آپ ہم کو، آپ اس بار پیسے ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ اس بار خود بانٹ دیجیے، اگر یہ ان کا نیریٹو ہے. لیکن یہ سب مذاق کی بات. طاہر صاحب ہو سکتا ہے نا کہ وہ بھارت کو بھی کیونکہ پتا ہے کہ بڑے مشکل مسائل ہیں، پیسے پوسے تو ہیں نہیں ہمارے پاس، تو ہر جگہ سے جو ہمیں مانگنے ہیں، تو انہوں نے کہا چلو بیچاروں کی ہیلپ کر دو، ان سے کو جو تم لوگوں نے پیسے دینے ہیں وہ ہم ہی دے دیتے ہیں
ہیں پیسے. اچھا یہ تو چلیں ایک بات یہ, اب اس کے اوپر یہی تو سوال اٹھ رہے ہیں کہ اچھا مطلب یہ کہ اب ٹی ایل پی والے ایک رہ گئے تھے جن کو دل و جان سے لگا کر ہم رکھتے تھے اور جن کا بیانیہ جو ہے وہ ہمارا بیانیہ ہوتا تھا. ابھی بھی شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے جو بات کی انہوں نے کہا بڑی مجبوری کی حالت میں کہہ رہا ہوں کہ اب یہ عسکریت پسند ہے, یعنی بڑی بیچارے اتنے مجبور ہو گئے, وہ کہہ رہے ہیں مجبور ہو کے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے. دوسری انہوں نے یہ بات کی کہ پوری دنیا جو ہے وہ ہم پر پابندیاں عائد کرنا چاہتی ہے اور غیر ملکی طاقتیں جو ہے وہ ہماری جوہری اور معیشت پر نظریں ہیں پوری دنیا کی. پتہ نہیں معیشت کون سی ہے جس پہ پوری دنیا کی نظریں ہیں, پہلی بات تو یہ ہے. مطلب یہ بھی ایک بہت ہی تھیٹریکل قسم کا سٹیٹمنٹ ہے شیخ رشید کا کہ ہماری معیشت پر دنیا کی نظریں ہیں. بھئی انہوں نے معیشت کا حال جو کر دیا, جس مقام پہ پہنچا دیا ہے, معیشت جو ڈیٹ کے خسارے پہ وہ کھڑی ہے, اور اس خسارے کو پورے کرنے کے لیے ابھی سعودی عرب نے اعلان کیا کہ ان کو $3 بلین پارک کرے گا. خرچ نہیں یہ کر سکیں گے, پھر بھی ان سے سود بھی لیا جائے گا, خرچ نہیں کر سکیں گے یہ انٹرسٹ. یہ معیشت ہے. تو اس معیشت پہ دنیا کی نظریں ہیں, اس معیشت پہ دنیا پاکستان کو رشک بری نگاہوں سے دیکھ رہی ہے کہ بھئی کمال ہو گیا کہ یہ تو اتنی اوپر کو جاتی ہوئی معیشت جو ہے اس کو ہمیں ٹارگٹ کرنا چاہیے. تو مطلب ان کو کوئی شرم لحاظ نہیں ہے کہ کس طرح کی یہ بیان بازی کرتے ہیں. اب یہ جوہری احساسوں, اگر معیشت نہیں تو جوہری تو ہے نا طاقت, اس کی پر کیا ہے دنیا کی نظریں. اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیے جوہری جو ہے ان کے اثاثے, وہ بھی دنیا کی کیا نظر ہونی ہے. دیکھیے اب میں کینیڈا میں رہتا ہوں, کینیڈین شہری ہوں, تو ہمارے پاس کینیڈا میں اتنی اہم جوہری صلاحیتیں ہیں کہ ہمیں یا کسی بھی ویسٹرن کنٹری کو کیا ان کی طرف دیکھنا ہوگا. فرانس اتنا بڑا نیوکلیر دیش ہے, امریکہ کی تو خیر بات ہی کیا کریں. ایون اسی ریجن میں آپ رشیا کو دیکھ لیجئے, چائنا کو دیکھ لیجئے, ان کے پاس اچھے خاصے جوہری اثاثے ہیں. بھارت ایک نیوکلیر پاور ہے. اب پاکستان کے جو جوہری اثاثے ہیں وہ پاکستان کو نہ تو بجلی فراہم کر سکے, نہ پاکستان کو سیکیور کر سکے. یعنی پاکستان کے جوہری اثاثے پاکستان کو ٹی ایل پی سے نہیں بچا سکے. چلیے چھوڑ دیجئے باقی باتیں. تو اب ٹی ایل پی تو اندر سے جنم لینے والی ایک قوت ہے نا. چلیے ان کے بقول اب 2 دن سے وہ بھارت کے پیرول پہ آ گئے, ٹھیک ہے. تو اب اگر ٹی ایل پی کو یہ قابو نہیں ایک جوہری حکومت کر سکی, تو یہ پھر اثاثے اپنے گلے میں باندھ کے ڈھول بجائیں. مطلب اس سے زیادہ مذاق خیز بات کیا ہے کہ ایک تھیٹر بنایا ہوا انہوں نے پاکستان کے پولیٹیکل سٹیج کو, کہ جہاں پہ کوئی آج کی بات نہیں, کوئی مطلب 60-70 سال سے ہم صبح و شام تماشے دیکھتے ہیں. اور عمران خان کی صورت میں کچھ لوگوں کی امید تھی, مجھے تو ان سے کبھی بھی کوئی امید نہیں رہی, بلکہ مجھے تو یہ تھا کہ یہ آ جائیں اور ان کے بارے میں جن کو امیدیں ہیں وہ بھی ختم ہو. میں تو یہ دعا کرتا تھا کہ یہ آ جائیں, اور میری دعا قبول ہوئی. آپ کی دعا جو ہے نا وہ پوری ہو گئی. ایک تو یہ کہ آپ کو پتا تھا, آپ نے بتایا نہیں لوگوں کو, اور دوسرا دعا کی وہ پوری ہو دوستوں کو پتا تھا. میرے پاس آن ریکارڈ ہیں ٹی وی کے شوز ان کے پرائم منسٹر بننے سے پہلے کے, آن ریکارڈ ہیں. وہ کلپس میں کسی وقت نکال کے چلا دوں گا, جب میں نے کہا کہ یہ بڑی دعا ہے کہ یہ بن جائیں. اور ساتھ ہی میں نے تب بھی یہ کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ بننے کے بعد جو وہ جسے پنجابی کا ایک ایکسپریشن ہے کہ جو کٹی کٹا نکلنا ہے وہ ختم ہو جائے, پتہ چل جائے قوم کو بھی اور دنیا کو بھی کہ یہ جو کپتان ہیرو ہے یہ کیا دے سکتا ہے.